सब्सक्राइब कीजिए। उसने कहा, बादशाह सलामत आलम पनाह शिकार के लिए जाने वाले हैं, इसका फ़ायदा उठाकर मैं निस्फ शब के बाद आपको ज़िंदान की सैर कराने के लिए ले जाऊंगी। और उसके बाद उसकी बातों में वो आ गई, उसका दिल उस तरफ खिंचने लगा, उसके दिल से खौफ उठने लगी कि इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी औरतें एक ज़िंदान में बेकसूर कैद हैं, तहखाने के अंदर बंद है, उनके साथ ये जुल्म है कि मैं उनको छुड़ा सकती हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। उसको ये ज़ोम था, उसको ये ख्याल था कि बादशाह मेरी बात न काटेगा, न टालेगा, हो सकता है मैं किसी का मदावा कर सकूँ। लेकिन शायद वो बेचारी नहीं जानती थी, हवस परस्त लोग किसी के नहीं होते, हवस परस्त लोग किसी के साथ वफा नहीं कर सकते। वो मोहब्बत के जाल में तो बहुतों को फांसते हैं, लेकिन उनके पास असलन मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता। बिलाखिर लोग जो सीधे होते हैं, मोमिन होते हैं, ईमान वाले होते हैं, मुत्तकी होते हैं, उनकी तबीयत में सादगी फितरतन मौजूद होती है। वो लड़की, वो नई नवेली दुल्हन ज़िंदान की सैर के लिए तैयार हो गई। रात का इंतज़ार होने लगा, इसने तहज्जुद की नमाज अदा की और कनीज़ का इंतज़ार करने लगी। कनीज़ आई और चुपके से हाथ में मशअल लिया और ज़िंदान की सैर के लिए रवाना हो गई। जैसे ही टेढ़े तिरछे रास्तों से और अंधेरे रास्तों से ज़िंदान के जीने अंदर तहखाने की तरफ वो उतरने लगी, चलते चलते एक मकाम आया। कनीज़ ने कहा, बीबी यहाँ पर पहरेदार खड़े हैं और वो मर्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी नामहरम की नज़र आपके चेहरे पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनकी नज़र पड़ गई या आपके तक़वे के ख़िलाफ़ होगा। आप नकाब डाल लें और आप मेरे कंधे पे हाथ रखें और फिर मेरे साथ चलें। मैं आपको ज़िंदान के अंदर पहुंचाने के बाद, और जब वो गुज़र जाएंगे सिपाही, तो मैं चूँकि आती जाती हूँ, कनीज़ हूँ, मेरे लिए पर्दे का कोई मामला नहीं है, लेकिन आप मलिका हैं इस पूरी सल्तनत की और हुकूमत की, और बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार भी हैं आप, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। उसने कहा, बहुत अच्छा। उसने चेहरे पर नकाब क्या डाला, आंखों पर भी गोया के पर्दा डाल दिया। कनीज़ के कंधे पे हाथ रखकर उसके सहारे से वो चलने लगी। खुदा मालूम वो कहाँ जा रहे थे, किसे पता था कि वो किस तरफ सफ़र कर रहे थे। बिलाखिर एक दस्तक हुई और उसके बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद उसने ज़िंदान के अंदर कदम रखा। कदम रखने के बाद कहा, बीबी अपने चेहरे से नकाब हटा दे। उसने चेहरे से नकाब हटाया। अंधेरा था, तारीकी थी, मशअल जल रही थी, दूर दूर एक एक कमरे थे और एक लंबा सिलसिला दर तह बना हुआ था दरियों के एतबार से। ऐसे आलम के अंदर जैसी वो अंदर की तरफ दाखिल हुई, अंदर की तरफ दाखिल होने के बाद वहाँ पर औरतें बैठी हुई थी, मगमूम सोगवारी के आलम में, रो रही थी, बिलबिला रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, कुछ अपने अंदाज में थी, क्योंकि वो कैद खाना था। अल्लाह किसी को कैद खाना न दिखाए, अल्लाह किसी को जिंदान न दिखाए। जैसे उसने कदम रखा, एक अधेड़ उम्र की औरत उठ करके खड़ी हुई, उसके साथ दूसरी औरतें भी जो बहुत सारी उस जिंदान के अंदर मौजूद थी, वो सब के सब उठ करके खड़ी हुई। और खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा, आपको महल में आए हुए क्या 6 महीने हो गए? आपको महल में आए 6 महीने हो गए? तो उस अधेड़ उम्र की औरत से मलका ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे महल में आए 6 महीने हो गए? कहा कि जब किसी को महल में आए 6 महीने हो जाते हैं तो उस वक्त तो उसको इस जिंदान में ला करके डाल दिया जाता है। उसने कहा, मगर मैं तो मलका हूँ और मैं जिंदान की सैर के लिए आई हूँ, और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी बिपता सुनने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे हालात जानने के लिए आई हूँ, ताकि मैं तुम्हारी मदद का इंतज़ाम कर सकूँ। मुझे यहाँ एक कनीज़ ने लाई है, वो मेरे तकवा पर, मेरी परहेज़गारी पर बड़ी अकीदतमंद हो गई थी। कहा, वो हर्राफा, वो जालिम सबके साथ ऐसे ही करती है और सबको इसी तरह वरगला के लाती है, और जैसे ही वो खातून जिंदान में कदम रखती है वो गायब हो जाती है। बस जैसे ही ये सुना कि वो गायब हो जाती है, उसने पीछे मुड़ करके देखा, जिंदान का दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो कनीज़ भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अंजाम की परवाह करते हुए उसकी तो चीख निकल गई, और उसने सोचा कि मेरे साथ ये हुआ, मलका बनाकर मेरे साथ ये हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उसने चीख मारी, ज़मीन पे गिरी, बेहोश हो गई, उसको होश न रहा, बेहोश हो गई। जिंदान की कैदी औरतों ने उसके चेहरे पे पानी छिड़का। पानी छिड़कने के बाद उससे कहा, मलका बीबी जान न खपाओ,
اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے، تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، دیکھو ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی، ہماری رعنائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا، اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا۔ ہوس پرست بادشاہ اور نفس پرست بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بی بی دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، اسی زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ایسے میں پھر اسی ادھیڑ عمر کی خاتون نے کہا، بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کرا کے لاؤں، یہاں کتنی خواتین ہیں، ان کے حالات آپ کو بتاؤں۔ اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں، اگر آپ چلیں گی، ملیں گی لوگوں سے، خواتین سے، ان لڑکیوں سے، دیکھنا ان کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور پھر ان کے حالات سننا، کس طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے، دل بہلانے کی کوشش کرو۔ اس نے سوچا، ملکہ نے سوچا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، آگے بڑھے۔ جو آخری کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور ادھر ملکہ کا دل کھچ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا، اور سسکیوں کی آواز تھی، دل ادھر کھچ رہا تھا۔ ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے، اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، کیا کچھ دیر میں یہاں رک سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا زندان تو ہمارے ہی لیے ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں رک سکتی ہے۔ اور اس کے آنسو جب تھمے، اس لڑکی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، آنکھیں چار ہوئی، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، اور جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھا، ایسے میں فوری طور پر ملکہ نے پکارا غزالہ تم، غزالہ تم۔ یہ جملے سننے کے بعد اس نے کہا بڑی آپا تم یہاں کیسے؟ اور دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر کے زار زار رونے لگی، بہت روئی۔ جذبات کا تلاطم کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہو، جن کو کبھی کسی کی جدائی کے بعد شرف لقا کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، وہ جذبات کے تلاطم کو کیا جانے۔ جذبات کے تلاطم پوچھنا ہے تو کوئی جناب یوسف اور یعقوب سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح امام زین العابدین سے، جذبات کے تلاطم کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی مدینے میں چھوٹ جانے والی صغرا سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہو تو سیدہ زینب پاک سے پوچھے، جب وہ تاراج قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی۔ جذبات کا تلاطم الگ ہوتا ہے، کائنات اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی، کائنات کی کسی لغت کے اندر ایسے الفاظ پیدا نہیں ہوئے جو جذبات کے تلاطم کا تذکرہ کر سکے۔ بہرحال المختصر یہ کہ جب دونوں کے جذبات تھمے، ادھیڑ عمر کی عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور منظر دیکھنے کے بعد اس نے فوری طور پر، فطری طور پر ایک سوال کیا، ملکہ آخر یہ بتائیں آپ نے اس کو کیسے پہچانا کہ یہ غزالہ ہے؟ غزالہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اور آپ اس کی بڑی آپا کیسے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت اس ملکہ نے کہا اگر میری دکھ کی کہانی سننا ہے تو پھر سنو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمرقند کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ خراسان کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے ہیں۔ میرے باپ بہت بڑے سوداگر ہیں، بلکہ سوداگر تھے، بہت بڑے سوداگر، اور بڑے سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ ہم ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، غزالہ اور میں۔ اور میرے باپ کا حال یہ تھا کہ اکثر رات کا آخری پہر ان کا سسکیوں میں گزرتا تھا، رات کا وقت وہ مصلے پر گزارتے تھے۔ عشق رسول، عشق اہل بیت ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا۔ میرے باپ کا حال یہ تھا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ مجھ سے اور غزالہ سے کہتے کہ قصیدہ بردہ پڑھو، ہم قصیدہ بردہ کا پہلا مصرع چھیڑتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ سسکیاں لے لے کر ایسے روتے، ہمیں یوں لگتا کہ جیسے دشت و جبل کی ساری جو ہے وہ دوریاں ختم ہو چکی ہیں، مسافتیں ختم ہو چکی ہیں، اور ہم مدینے کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جب ہم دونوں بہنیں مل کے قصیدہ بردہ پڑھ لیتی
اور ہمارے باپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ قصیدے کے اختتام پر میرے والد کھڑے ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھتے۔ وہ عجیب سا منظر ہوتا۔ ہمارے گھر میں عشق رسول کا یہ ماحول تھا۔ ظاہر سی بات ہے بڑے تاجر بھی تھے۔ ماں کے حوالے سے تو ہم دونوں بہنیں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن باپ کی شفقتیں، باپ کا پیار، باپ کی تربیتیں، باپ نے عشق رسول اور عشق اہل بیت میں ہمیں ایسا رنگ دیا تھا کہ اب ہماری طبیعت بھی باپ کی طرح ڈھل گئی تھی۔ ایسے میں میرے والد کا ایک خواب تھا کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، میں خراسان سے سفر کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حج کے بعد روضہ رسول کی حاضری کے لیے جاؤں گا اور دل کی تمنا، دل کی کلیاں جو مرجھائے ہوئی ہے وہ کھل جائے گی۔ میرے والد کے حج کو جانے کا اعلان جیسی لوگوں کو پتہ چلا، معتقدین، متوسلین، ماننے والوں کا تانتا بن گیا اور لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر حج کی تیاریاں شروع ہوئی اور وہ شام بھی آ گئی، آخری شام، جس کے بعد صبح کو قافلہ روانہ ہونا تھا۔ میرے والد اکثر کہتے تھے کہ میں غزالہ کی پیشانی میں وہ نور دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچی میرے لیے ذریعہ نجات ہے اور یہ اللہ والی بیٹی ہے میری۔ اکثر وہ غزالہ کی بڑی تعریف کرتے تھے، غزالہ سے بڑے مانوس تھے، غزالہ سے بڑی محبت تھی۔ حج کی روانگی کی شام آنے تک وہ تیاری تنہا کر رہے تھے حج کو جانے کے لیے، لیکن غزالہ نے آخری شام کو کہا، ابا میں بھی آپ کے ساتھ حج کو چلوں گی۔ بیٹی کی ضد کو وہ توڑ نہ سکے اور راتوں رات غزالہ کی بھی تیاری ہو گئی اور پھر وہ صبح آئی کہ باپ اور بیٹی پورے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں دور تک اس گرد و غبار کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی۔ چونکہ میں اکیلی تھی، میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا، میرے حج سے آنے تک تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا۔ پھر یہی ہوا، اطلاعات آتی رہی، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، 8 دن میں قافلہ آئے گا، 6 دن میں قافلہ آئے گا۔ حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی، میں نے گھر سجایا، اپنے باپ کی بیٹھک سجائی اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری غزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی۔ بالآخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے، قافلہ صبح آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب قافلہ صبح کو خراسان کے علاقے میں اس دیہات میں داخل ہوا، سارے حاجی تو آ گئے، لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی، اللہ تمہیں صبر عطا کرے، جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکوؤں نے تمہارے باپ کو اور غزالہ کو شہید کر دیا۔ سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی۔ اب حالات یہ تھے، ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سی گری، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا، کچھ نہیں۔ ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی۔ میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خراسان کو چھوڑ کر کے سمرقند آ گئے، اور جب سمرقند آ گئے، سمرقند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی، اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی اور اس نے پھر پوری داستان بتائی، اور آج زندان میں ہوں۔ اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے آگے کی بات تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غزالہ کو شہید اور مرحوم تصور، انتقال شدہ تصور کرتے ہیں، والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں، لیکن غزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں۔ بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے دوپٹے سے غزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہیں رہنے دے تو بہتر ہے، لیکن ایسے میں اس ادھیڑ عمر کی عورت نے اصرار کیا، غزالہ بتاؤ نا، تم تو مر چکی تھی، پھر تم زندان میں کیسے پہنچی؟ مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سفر حج میں تمہارا انتقال ہوا۔ غزالہ نے بتایا، ہم سفر حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا، گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا۔ جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ 3 دن تک مسلسل ڈاکوؤں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا۔ بالآخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا، اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہیں پر رک جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے۔ اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے اور آپ رات کو اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔
وہی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ میرے والد آنسوؤں سے اپنا منہ دھو رہے تھے، آہو بکا میں مصروف تھے، اور میں والد کے قریب سو رہی تھی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی، اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی، جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے۔ اور پھر اتنا سننے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں، جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور کمندوں سے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشقیں کس کے، اور مشقیں کسنے کے بعد جب ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندھی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہیں۔ رات بھر گھوڑا دوڑایا جاتا رہا اور رات بھر وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے۔ صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا۔ میری تھکن کی انتہا تھی، میری مشقیں کھولی گئی، میں نے وضو کیا اور عادت کے مطابق میں نے جلدی سے وہ نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں منہ چھپا کر کے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی، ایسے میں کسی نے مجھے طنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہوں۔ اتنا میں نے سنا، غزالہ کہتے میں تڑپ گئی، اور میں روحانی طور پر، ابھی تک تو جسمانی طور پہ تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مضطرب ہو گئی۔ پھر میری مشقیں کسی گئی اور مجھے گھوڑے پہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مسلسل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا، اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں پھر میں اس گھوڑے پہ ویسی ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا، سفر کرایا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند لے جایا جا رہا ہے۔ جب سمرقند کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا، اے لڑکی، پچھتانے کی بات نہیں ہے، تمہارا مقدر بہت عروج پر ہے، سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسے میری عصمت، میری طہارت مجھے بے چین کر رہی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا۔ سفر کیا ختم ہوا، ایک بڑی مصیبت کا آغاز ہوا۔ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور محل دیکھنے کے بعد پھر میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا، اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا، مجھے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں؟ آپ آہیں کیوں بھرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو؟ اس نے، غزالہ نے کہا، میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، میں صرف روتی تھی۔ باپ سے عشق رسول ورثے میں ملا تھا، اور میں مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے بار بار فریاد کرتی تھی، اور میں کہتی تھی، کون سی دیر ہے مدد آنے میں، امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے؟ ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا، جلدی سے اس کو تیار کرو، دلہن بناؤ، اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عروسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی۔ ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناؤ۔ چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا، میرے کپڑے نکال لیے گئے، زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا، اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر میرے ناموس کا سودا ہو رہا ہے، اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی۔ میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے۔ بالآخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا، ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی، اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان ایک منزل آتی ہے انسان کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے۔ غزالہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا
اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے، تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا۔ اور کمنٹ شیئر ضرور کریے۔